बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं दलाइल के साथ आपके सामने ये साबित करूंगा और आपको अलर्ट करूंगा कि आपके मुल्क की सूरत हाल इंतहाई नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है। मैं ये साबित करूंगा कि आज बलूचिस्तान और किसी हद तक केपी के उसी मुकाम पर पहुंचा दिए गए हैं दोनों ये सूबे, इन सूबों में रहने वाली कौमियतों को, जहां हमारे फौजी जर्नैलों और सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, जगीरदारों, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मशरकी पाकिस्तान में बसने वाले हमारे बंगाली भाइयों को पहुंचा दिया था। और फिर क्या हुआ था? वहां भी यही कुछ शुरू हुआ था जो आजकल बलूचिस्तान और केपीके में हो रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं, पंजाबियों को निकाल कर मारा जा रहा है। कोई फौजी बस में नजर आ जाए और बस रोककर उसे मार दिया जाता है, जो वाकईतन सदमे का बाइस है। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल ये है और आपका सवाल भी ये होना चाहिए कि वो क्या हालात हैं जिनकी वजह से अभी तो सिर्फ बलूच इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो सूंघते फिरते हैं कि कोई नहत्ता पंजाबी नजर आ जाए या कोई फौजी नजर आ जाए और उस पे अपना गैज़ो गजब और तैश निकालने के लिए गोलियों की वो छाड़ करके रखते। कोई वजह तो है। आज उन वजूहात का भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि कल कराची में क्या हुआ। बलोच यकजहती कमेटी रेड जोन में बलोचिस्तान की सूरत हाल पे अपना एहतजाज नोट करवाने के लिए वहां लोग पहुंचे। वहां बलोच मर्दों को भी पकड़ा गया, लेकिन जिस अंदाज में समीदीन बलोच खातून हैं, बलोच हैं, कराची की मुकीन हैं, लेकिन अपनी कौम, कौमियत और इलाके के साथ वाबस्ता है, जब भी वहां कोई आफत आती है तो वो मुतहर्रक हो जाती है। समीदीन बलोच को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह गिरेबान से पकड़कर खींचा गया, सिर्फ दामन तार तार होने से रह गया। मुझे देखकर इंतहाई सदमा पहुंचा, गुस्सा भी आया मुझे, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल ने उस पे अपना टेक दिया है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि ये सिर्फ हमारी बेटियों का मामला नहीं, अब ये हमारे वजूद का मामला है, हमारी इज्जत, हुर्मत और गैरत का मामला है, हमारी बका का मामला बन चुका है। और जो कुछ भी मरकज बलूचिस्तान के हवाले से इकदाम कर रहा है, उन इकदाम के खिलाफ वो अन करीब लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च की तारीख वो शायद हफ्ता अशरा के अंदर दे दे। आज एक और खबर भी है कि जोब और कला अब्दुल्ला में एक स्ट्रेटेजिक धात जो वहां तलाश में लगी हुई टीमें अरसा दराज से मसरूफ थी, एंटिमोनी, धात, सोना, तांबा और निकल, इसके जहायर दरियाफ्त हुए। ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये चावल का एक दाना है पूरी देश से। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि मरकजी है, वफाकी है, कुछ भी है, कुछ भी उसे गार्ब दिया हो, उसे कुछ भी बहरूप दिया हो, और दूसरी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी PMDC, इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया है। 50% हिस्सेदार OGDCL और 50% हिस्सेदार PMDC। और ये जो खजाने निकलेंगे बलूचिस्तान की धरती से, इसमें बलोच कहाँ? बलोच कहीं नहीं। कुदरती वसाइल और खजानों से भरा हुआ है बलूचिस्तान और तीनों सूबों से बड़ा है। रकबे में आधी दुनिया को पाल सकता है ये खित्ता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये नालायकी हमारी हुकूमतों की, हमारे सियासतदानों की, हमने तवज्जो ही नहीं दी। ये हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? इन्हें पैसे स्मगलिंग से आ जाते, कभी डीजल स्मगल करते हैं, कभी कपड़ा स्मगल करते हैं, कभी एक एक घंटा टाइम देते हैं कि जितने ट्रक जी चाहे वही निकाल लो। वो 2-2, 4-4 हजार ट्रक निकाल लेते हैं 2-4-5 घंटों में, जो टाइम दिया हुआ होता है, और 1 अरब रुपया रोजाना या 50 करोड़ रुपया रोजाना उस जगह पे पहुंच जाता है। ये आपस में बांट लेते हैं और बलूचिस्तान के खजाने उसी तरह दबे हुए। अब शऊर उस मुकाम पर पहुंच गया है कि बलूच अवाम को इल्म है, यकीन की बुनियादों पर इल्म है कि उनकी सरजमीन आधी दुनिया को पाल सकती है। ये मैं कह रहा हूं, ये कोई शायराना गलू इसमें नहीं है, वक्त साबित करेगा। लेकिन उस बलूचिस्तान के साथ सलूक क्या किया जा रहा है, आइए जरा बाद में दाएं बाएं आते रहेंगे, फोकस हमारा बलूचिस्तान ही रहेगा। और आपको सुनना चाहिए नाज़रीन इकराम, आपका पाकिस्तान डूब रहा है, आपका पाकिस्तान एक दफा फिर टूटने जा रहा है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जितने लोग इस वक्त हुक्मरान हैं, ये सारे के सारे शक पड़ गया है। दावा मैं नहीं करता हूं, कैसे लगता है कि जैसे चोर मिलकर चोरी करते हैं और चोरी करने से पहले बाकायदा तौर पे अपना अपना रोल
امن اپناتے ہیں، تقسیم ہوتا ہے بھی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر یہ بک چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لیا ہے، کیا کیا نہیں گارنٹیز دی گئی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی شعوری کوشش مجھے محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ گواہ رہیے گا اس بات کا بھی، کیونکہ اب صدیاں بھی گزر جائے گی، یہ ولاگ زندہ رہے۔ آج کی تاریخ اس پہ زور دیجئے گا، میں اپنے میڈیا مینیجر سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرف حالات کو لے جایا جا رہا ہے، وہ یہ تو بہرے گونگے اور اندھے کو بھی وائبز آ رہی ہے کہ یہ پاکستان جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ سرتپا غلط ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ انتہائی تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اب آئیے ذرا، یہ ISPR کا گزٹ ہے، جس کا ویسے نام جنگ ہے۔ ISPR کا کیا ہے؟ یہ گزٹ ہے، اور جاتی عمرہ کا بھی یہ ISPR اور جاتی عمرہ کا یہ گزٹ ہے، یہ جنگ۔ سنیے، ضرور سنیے ناظرین اکرام، مین جو ہیڈ لائن ہے، سرخی جسے کہتے ہیں 8 کالم: ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھا اور قومی پرچم لہرایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ماں سوا ان لوگوں کے جو سردار بکے ہوئے ہیں، کسی کو گورنر، کسی کو وزیر، کسی کو وزیر اعلیٰ، اور سرکاری محکموں کی دیواروں پر، کوٹھوں پر، چھتوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ باقی بلوچ عوام اس سے بائیکاٹ کر دیتی ہے جو پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑے یا گھر پہ لگائے۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ یہ میں کوئی اس انداز میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک المیہ ہے، جیسے کسی اپنے پیارے کی میت پر کوئی المیہ محسوس کرتا ہے، کوئی درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ زندہ ہے، ابھی فٹ بال کھیلے گا اٹھ کے، اس سے بڑی لعنت اور لعنتی جھوٹ کیا؟ وہ تو لاش ہے، اس کا صدمہ ہے، وہ اپنا ہے۔ تو یہ بھی لاش ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا نام پاکستان۔ یہ میرا سارا دکھ، میرا سارا درد، میری ساری چیخو پکار اس لیے ہے۔ میں کیسے بچا سکتا ہوں اسے؟ میں تو یہی کچھ کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور یہ بھی اپنی آزادی اور اپنی جان کی قیمت، نفسیاتی قیمت میں نے طے کر رکھی ہے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، اب کہاں آگے ہے؟ ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھا اور قومی پرچم لہرایا جائے۔ جو سربراہان احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے وہ عہدے سے دستبردار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ DC، SP، IG، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری یہ پابندی نہیں کروا پا رہے۔ اب دفتروں پر بھی بلوچوں نے منع کر دیا ہے پاکستان کا جھنڈا لہرانے۔ اب حکم جاری ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، حکم جاری ہوا ہے کہ سرکاری عمارتوں پر پاکستان کے جھنڈے لہراؤ، اور جو نہیں لہروا سکتا وہ فارغ ہو جائے، مستعفی ہو جائے اپنے عہدے سے، گھر چلا جائے۔ آگے چلیے، بلوچستان سرکاری ملازمین کو انتباہ، یعنی جتنے بھی نائب قاصد سے لے کر چیف سیکرٹری تک، سنتری سے لے کر انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان تک، سب کو یہ وارننگ دی جاتی ہے، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ملازمین کی نشاندہی کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ ملازمین یعنی سرکاری افسران اور ماتحت، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سرگرمیوں میں، پاکستان مخالف سرگرمیوں میں، یعنی وہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سرم بشر کی پاکستان کے بنگالیوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانا بند کر دیا تھا۔ DC کہتا تھا جھنڈا لہراؤ، لے کہتے چلو ہم نہیں لگاتے، DC کی جرت نہیں تھی چونکہ عوام ایک طرف تھے۔ اب ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ملازمین کی نشاندہی کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ اندازہ کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی 1971 میں جس طرح بنگالیوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانا بند کر دیا تھا، قومی ترانہ ممنوع قرار پا گیا تھا، وہ حال آج بلوچستان کے اندر ہے، جو بڑھتے 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 KPK تک پہنچ چکی ہے، لپیٹ میں لے لے گی اگر اس کا حل نہ نکالا۔ حل میں بتاؤں گا دیانتداری سے، ناظرین کرام، میں حل بتاؤں گا اور آپ گواہ رہیے گا۔ اس عمر میں کیا ویسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بکواس نہیں کرنا چاہیے، اور اس عمر میں جب آپ کو کسی سے لینا دینا نہ ہو، اور میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، آپ کو میری شکل سے پتہ چلتا ہوں مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو کتاب سے فرصت نہیں ملتی، سب کچھ موجود، سکون ہے، امن ہے، لوگ گولیاں کھاتے ہیں سونے کے لیے، میں سر تکیے پہ رکھتا ہوں، 1 سیکنڈ کے اندر سوئچ آف ہوتا ہے، وہ گیا۔ 70 سال کی عمر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنی ذلتیں، اتنی مصیبتیں، اتنی کلفتیں، اتنے عذاب جھیلنے کے بعد بھی میں یہ آپ کے سامنے ہوں۔ خدا کا کرم ہے کہ اندر روشنی، لہٰذا اس روشنی میں سے میں اندھیرا آپ کی نظر کیوں کروں گا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے، جو میں تصویر پیش کر رہا ہوں، میں نہیں پیش کر رہا، یہ پیش کر رہے آپ۔ 1 سال پہلے سے میں چیخ رہا ہوں کہ بلوچستان جا رہا ہے،
ضلعی افسر ریاستی رٹ قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں. اس کا مطلب ہے ہر ضلع کے اندر کوئی رٹ قائم نہیں, کوئی قانون نہیں رہا, نہ کوئی قانون کو کسی خاطر میں لا رہا ہے بلوچ. یہ چھپے ہوئے ہیں دروازے بند کر کے سارے سرکاری افسران, اور پہرے لگا دیے ہیں. اینٹی ایئرکرافٹ گنز انہوں نے نصب کر لی ہیں اپنے دفاتر کے اوپر. ریت کی بوریاں لگ گئی ہیں ہر طرف. سنیے آگے سنیے. جو افسر یا ملازم پالیسی کے مطابق کام نہیں کر سکتا رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ سرکار سے لے اور ذاتی رائے کو حکومتی پالیسی پر فوقیت دے. اس کا مطلب ہے ان کی ذاتی رائے ہے کہ بھئی اب ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں جو بلوچستان کی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں, جو مر رہے ہیں, جو کٹ رہے ہیں, جو مار رہے ہیں. تو وہی سلسلہ جاری ہے, اب آغاز ہو چکا ہے جو مشرقی پاکستان میں. تو میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, کیونکہ وہ ساری کی ساری فلم میرے سامنے ہے, سارے کا سارا منظر میرے سامنے ہے. پورے شعور کی آنکھ سے میں نے وہ سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, سنے ہوئے ہیں, اور میرے دماغ اور لاشعور کے اندر محفوظ ہیں. بالکل جس طرح کوکا کولا کے ڈھکن ایک جیسے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی 1971 کے پاکستان, مشرقی پاکستان اور آج کے بلوچستان کی مماثلت اسی طرح ہے جس طرح کوکا کولا کے دو ڈھکنوں کی مماثلت اور مشابہت ہوتی ایک جیسی. آپ ذرا سن لیجئے, پاکستان کی سیاست کو تباہ اور برباد کرنے میں برابر کی حصے دار پیپلز پارٹی. میں پیپلز پارٹی نہیں اسے کہتا ہوں, میرا آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن پیپلز پارٹی میں موجود جو میرے دوست ہیں وہ میرا خاندان ہے, ان کے ساتھ تعلق میرا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. ان سے میں کہوں گا اسے پیپلز پارٹی کہنا بند کر دے, یہ زرداری لیگ ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں, میں پورے شعور سے کہتا ہوں, اور میں بغیر کسی لگی لپٹی اور کینہ, بغض یا نفرت کے خانے سے نہیں بول رہا. میں صداقت اور حقیقت کے خانے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اسے پیپلز پارٹی کہنا چھوڑ دیجئے. اس طرح تکلیف ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی روح کو. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ زرداری لیگ ہے. اب زرداری نے صرف صدر اور بابا تو نیم فالج زدہ وجود دے کر گھر میں پڑے رہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, کیا فرق ہے, وہاں پڑے رہتے زیادہ بہتر تھا. یہاں تک پہنچنے اور یہاں کا مکین بننے کے لیے تو نے اپنے بیٹے کی سیاست پہ کیل لگا دی ہے, اسے کفن کے اندر, اس کے تابوت کے اندر, اس کے سیاسی تابوت کے اندر اسے بند کر کے کیل ٹھونک دی ہے تو نے. اب وہ بلاول کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے. دہشت گردی عروج پر ہے, وزیر اعظم قومی اتفاق رائے کے لیے دوبارہ اجلاس بلائے. انہوں اجلاساں دے وچ شامل ہون دا جڑا شوق ہے بس تصویراں کھچوان دا. حاصل وصول یہ نہیں کہ کچھ نہیں, حاصل وصول پاکستان کے خلاف, سیاسی اخلاقیت کے خلاف, خود زرداری لیگ کے خلاف. اب زرداری لیگ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. بس یہ آخری ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. 2 ارب روپیہ لگا کر 2.5 ارب تو 5,000 ووٹ لیے تھے لاہور سے بلاول نے. اب 5 ارب لگا کر 500 ووٹ سے زیادہ نہیں پڑے گا. ناظرین اکرام یہ یاد رکھیں, جو کہہ دوں گا وہ یاد رکھیں. حالات وہ نہیں رہے, حالات میں 80% ایک اور قسم کی تبدیلی شامل ہو چکی, انتقامی ہو چکے ہیں لوگ جو بس صرف دیکھتے تھے, میدان میں تو نہیں آئے وہ, لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا, سوچ لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. اس کی بربادی, اس کی تباہی, اس کے انحطاط, اس کے زوال میں بلاول کا بھی پورے کا پورا حصہ ہے. بے ایمانی ہو چکا ہے وہ بھی. اور سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے ہاں الیکشن ہوں گے. اب الیکشن کے اندر فارم 45 47 نہیں چلے گا, توبہ کرنی پڑے گی فوجی قیادت کو, نہیں تو پاکستان گیا. تو یہ ایک سوچ ابھر رہی ہے فوجی قیادت کے اندر بھی. آپ کا کیا حال ہے, جو مجھے پتا ہے انہیں نہیں پتا. ڈسپلن اپنی جگہ, نوکری اپنی جگہ, ایک وقت آ جایا کرتا ہے چیزیں اس طرف جا رہی کہ جب انسان تو درکنار دیواروں میں پیوست اور جڑے ہوئے پتھر اور اینٹیں بھی چلانا شروع کر دیتی. وہ وقت آ رہا ہے, دیکھیے گا آپ کیا کہتا ہے بلاول. سنیے ذرا. بلوچستان اور کے پی یعنی خیبر پختونخوا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. اب پتا چلا, اسی طرح کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو, حصہ رہو پردے کے پیچھے بیٹھی ان کوفتوں کا جنہوں نے پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. حصہ رہو, آگے دیکھو کیا ہوگا, اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. نتیجہ میں بتاتا چلا رہا ہوں, ٹوٹے گا, توڑ کر رہیں گے یہ لوگ. اور فرنٹ مین آپ لوگ ہیں, یہ ساری ایم کیو ایم جتنے لوگ بھی ہیں, یہ ساری نون لیگ, یہ ساری زرداری لیگ, ٹھیک ہے کرے, وہ تو بھاگ جائیں گے. جو میں نے کہا نا انٹرنیشنل ایجنڈا, اگر انٹرنیشنل ایجنڈے پہ وہ عمل کروا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے محل دکھا رکھے ہیں انہیں پتا ہے یہ ہے کون. وہ یاد نہیں آپ کو کہ رمزی یوسف کو جب حوالے کیا تھا تو پوچھا تھا کہ بھئی یہ کیسے آپ کہتے ہیں, گرفتار کہاں سے کیا؟ انہوں نے کہا جی پاکستان نے خود دیا ہے, پاکستانی حکمران
انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اپنی ماں بھی دے دیتے ہیں ڈالروں کی عوض، تو پتہ نہیں اپنی ماں پاکستان اس کی سالمیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کس نے کیا کیا سودا کر رکھا ہے، یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ میرا دھیان اس طرف جانا شروع ہو چکا ہے کہ یہ عالمی ایجنڈا، کیونکہ پاکستان کو طاقت کے ساتھ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اگر یہاں میں کوئی پازیٹیولی نہیں کہہ رہا، نہ میں حق میں ہوں، یہ وہ قوم ہے کہ اسے تیار کیا جائے نا، جاہلیت کے اس مقام پر ہے کہ تیار کیا جائے تو اندر سے تیار ہو کر 14 سال کا بچہ جو ہے وہ بارود باندھ کے ٹکرا جاتا ہے، ٹکراتے رہے ہیں، 70 سال 90 سال کا بوڑھا ٹکرا جاتا ہے۔ تو کیا فوج میں ایسے نہیں ہے لوگ؟ ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، صرف یہ انہیں بھی پتا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کیا ڈائریکشنز ہے کہ جس وقت بھی یہ ہو سیدھا بٹن دباؤ اور چھوڑ دو ایٹمی میزائل، بھلے وہ اسرائیل ہو گرم پانیوں کی طرف سے یا انڈیا ہو ادھر سے۔ ڈر اور خوف تو ہے، اور دنیا کا بہت اعلیٰ نسل کا ایٹمی اسلحہ ہے ہمارے پاس، ہندوستان سے بہتر ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، ایک کو آپ نے پھانسی لگا دی، ذوالفقار علی بھٹو کو، 100 غلطیاں ہوں گی اس میں ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کہ آپ کو ایٹمی قوت بنایا، اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر جس نے شبانہ روز محنت کر کے جنون کے ساتھ جذبے کے ساتھ کی میں جانا کون بلیا میں کی جانا کون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون، اس صوفیانہ کیفیت میں اس نے دن رات اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کو ایٹمی قوت بنا دی، ایسے میزائل بنا دیے کہ ہندوستان لرزہ پر اندام رہتا ہے۔ امریکہ جرت نہیں کرتا طاقت کے ساتھ ادھر منہ کرنے کی، لیکن توڑ رہا ہے آپ کو اندر سے، اور اندر سے توڑنے کے لیے اندر کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح میسور میں ضرورت تھی، بنگال میں ضرورت تھی، تو میر جعفر پیدا ہو گیا، میر صادق پیدا ہو گئے، اور حال ہی میر یہ اچھے بھلے یہ علامتیں چند سامنے آتی ہیں، اس کماش، اس قبیلے اور اس طبع کے بے حیا اور بے غیرت لوگ اندر سے مل جاتے ہیں۔ لگ مجھے ایسے رہا ہے ناظرین اکرام، مجھے کہنے دیجئے کہ لوگ ملے ہوئے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے، نہیں تو بلوچستان میں یہ کچھ نہ ہو جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ طاقت، کتنی طاقت ہے، آپ کس نے طاقت کے ساتھ آج تک؟ تاریخ ایک پریسیڈنٹ ہے، اسے پڑھ کے دیکھیے، رجوع کیجیے، کبھی نہیں ہوتا، وقتی طور پہ چیزیں دب جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو یہ خون بہا کر لوگوں کو یہ ڈر ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب چیزیں ابھرتی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ طاقت سے ابھرتی ہیں۔ ڈریے اس وقت سے، رک جائیے سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں گا، چھوڑے کچھ نہیں لینا دینا مجھے عمران خان سے، خدا اسے خوش رکھے، ہو سکتا ہے میں ایک لفظ بھی کہنا اس کے حق میں کبھی گوارا نہ کروں، نہ اتنا سمجھوں میں کہ میرے پاس وقت ہے، چونکہ وہ کھڑا ہے ایک خاص موڑ پہ۔ کبھی کبھی بہت irrelevant لوگ بہت ریلیونٹ ہو جاتے ہیں قوموں کے مقدر کے حوالے سے اور قومی تاریخ کے حوالے سے، وہ ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ اب میں نہیں کہتا مستقل طور پہ، وقتی طور پہ پاکستان بچ سکتا ہے اگر آج ہی اسے یہ فضول قسم کے یہ مقدمات، انہیں مقدمات کہتے ہوئے مجھے جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے میں زیادتی کر رہا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ یہ جو بندوق کے زور پہ، توپ کے زور پہ، ایٹمی اسلحے کے زور پہ اندر تن کے اسے رکھا ہوا ہے، دروازہ کھول دے، پاکستان متحد ہو جائے گا۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام اللہ نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے، نہیں تو عمران خان نہ ہوتا۔ اگر عمران خان اس وقت امید نہ ہوتا تو میں سمجھتا وقت سے پہلے رفت گزشت ہونے والا ہے یہ، اس طرح میں بھی کہہ دیتا پاکستان گیا۔ ابھی امید ہے عمران خان، یہ میں انتہائی اپنے خون سے کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اور میرا خون اور میرا دل ایسے معاملات میں اس لیے بھی غلطی نہیں کر سکتا کہ 55 سالہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا عمیق، بڑا وسیع۔ عمران خان کو چھوڑ دیجیے، اور یہ جو لوگ ہیں ان سے عمران خان یقیناً انتقام نہیں لے گا، لیکن انصاف ضرور کرے گا، انہیں انصاف کے ذمے چھوڑ دیے۔ جو بھاگے اسے بلوا لیں گے، اگر بلوا سکے تو وہ بلوا لیں گے، اربوں خربوں روپیہ جو باہر جائیدادیں انشاءاللہ ایک دن بکیں گی، یہ بیچ کر میرا دل کہہ رہا ہے یہ اپنی جانیں چھڑائیں گے۔ یہ ہے حل، ان چور، اچکوں، لفنگوں، فارم 47 کے گدوں کو قوم کے سر سے اتارا جائے، یہ مذاق ختم کیا جائے قوم سے، ان کے صبر کا امتحان نہ لیا جائے مزید، اور عمران خان کو جو توپ اور بندوق کے زور پہ اندر کر رکھا ہے دروازہ کھول دے، پاکستان بچ جائے گا۔ وگرنہ آج یحییٰ خان کی قبر کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہر نفس موت کے ہاتھوں زندگی ہارے گا، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، نہ ان 70 سالوں کا پتہ چلا ہے مجھے، نہ اگلے کچھ چند سالوں کا اگر ہے تو پتہ چلے گا، اور نہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کیسے گزر گئی، اور آپ کو اگلے لمحے کا پتہ۔ تاریخ میں اپنا برا نام لکھوانے سے بچیے، تاریخی لعنت قرار پانے سے بچیے۔ بس عمران خان کو چھوڑ دیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت، سب ٹھیک ہو جائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔